मड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशुमारा वशत कनी चूँकि अईदा पद मगंदी के ग्रैंड अलायंस जोड़ कनक बुता अपोजिशन नेम का शश जमाती अपोजिशन इत्यादि अपोजिशन इत्यादा हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन नामा एक इत्यादि तश्कील दाता तो बुनियादी तौर मगंदी के अपोजिशन शश जमाती ग्रैंड अलायंस कस्ती हैं कोयठा एक अहम इजलासी बुता तो ये अहम इजलासा शश जमातान सरबराहान के अस्ता आहाँ आवार इजलासा दीवान आवार बुतगा तो ये अलायंस से सरबराह के अस्ते पख्तूनख्वा में पे सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब गिचन कनक बुत्ता और दोमिनी मगा मगन्ने के इशे था उमर अयूब के सेक्रेटरी जनरल हैं और अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली PTI सेक्रेटरी जनरल हैं आवार बुत्ता में बड़ा सरदार अख्तर मेंगल साहब के हंसते आइए लोग आए दीवान बुत्ता BNP सरबराह तो बुनियादी तौर पर गंदे के इलेक्शन दांदली के खिलाफ आए जमात के हंसते एक जगह बुतगा तो मरूची ए शश जमाती ग्रैंड अलायंस के हंसते इशिए एक मजनी मुच्ची पशीना बुत्ता तो सरकार ने इनका दफ़ा 144 जनक बुत्ता भले इशिया बावजूद मगंदे के जलसा बरजम बुत्ता ये जलसा के हंसते मजनी के सासिया वर्करा बाहर जुड़ता तो बुनियादी तौर हर दौरा मगंदे के एक नौके हुकूमतें जोड़ भी तो अपोजिशन जमात के हंसते एक अलायंस से जोड़ कना या अपोजिशन जमात या इत्यादि जोड़ कना तो आ बुनियादी तौर हुकूमत के खिलाफ भी चूँकि इमरान खान साहब दौरे हुकूमत बदिस्ता के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामा एक इत्यादि बुत्ता तो का 12 गल के हंसता आवार बुतगा तो हाँ हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के फैसला को था तो चर्चिया पद सूरत हाल तब्दील बुत्ता या कंची सनेरियो दिमात का चर्चिया पद मगंदे के अमी इत्यादा इमरान खान साहब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और तब पदा आइया सरकार जोड़ को था तो हमें बड़ा मगंदगा के मरूची हम दीवान के हंसते बुत्ता तो आइए तो का बाज़ जमात के हंसते आवार बुतगा तो हमें बड़ा ये जमात के हंसते हुकूमत के खिलाफ अच्छे बड़े एहतियात चलाए ना चूँकि मरूची इजलास बुत्ता इजलास पद मगंदे के मुच्ची बुत्ता पशीना तो सरदार अख्तर मेंगल साहब हमें गुश्ता के हुकूमत के हंसते फार्म 47 है हुकूमत इलेक्शन कमीशन जोड़ को तक हुकूमत में मैंडेट दुजी कनक बुत्ता बलूचिस्तान अंचे मेम्बरान के हंसना मुंतखब बुतगा के आहाना होती में तके मरदम नजाना भले बुनियादी सवाल ऐसे कि हर दौरा अपोजिशन जमात कस्ती अकजा वहाँ हुकूमत के खिलाफ एहतियात जोड़ करना तो ये ग्रैंड शश जमाती ग्रैंड अलायंस कस्ती इशितों का नौकिन चीज़ चाहिए कि हुकूमत टफ टाइम दात खुद का तो हमें बड़ा बाज़ जमात हुकूमत हाँ या बाज़ जमात हुकूमत आवार या हुकूमत हिमायता का नगा तो ये शश जमाती एहतियात के हस्ते मुख्तलिफ या चे जितना चीज़ें हुकूमत के खिलाफ कारी हुकूमत जो टफ टाइम दा हमें वाला का पुत्रान करें साजिद तरीन एडवोकेट साहब मरकज़ी सीनियर नायब सदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वस्तगन दीवाना मवार बुत्ता मरूच पशीनी जल साहब मौजूद बुत्ता ये गेशन का पुत्रान करें एडवोकेट साहब सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। एडवोकेट साहब हमने देखा कि 6 जमाती ग्रैंड अलायंस जो है हुकूमत के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ग्रैंड अलायंस ने तश्कील दी है तो रात को सरदार साहब के घर में हमने देखा कि इजलास हुआ। आज पशीन में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ उसमें तमाम जमातों के सरबराहान और जो मौजूदा अलायंस है उसके सरबराह ने भी खिताब किया तो बुनियादी तौर पर माजी भी हमने देखा कि हुकूमत के खिलाफ एक एहतियात या एक ग्रैंड अलायंस बनती है अपोजिशन जमातें इकट्ठे होती हैं तो बुनियादी तौर पर जो ये ग्रैंड अलायंस बना है उसमें डिफरेंट क्या है मुख्तलिफ क्या है जो हुकूमत को सही तरीके से टफ टाइम दे सकती है। जी आपकी बात सही है कि माजी में भी इस तरह के कई एहतियात बने हैं और फिर क्योंकि है बहुत सारे नुकात जो है आज भी जो एहतियात बना है इस एहतियात में भी अगर आप देखें कि वही ARD में जो नुकात शामिल थे या फिर MRD में थे या इसके बाद अभी जो रिसेंटली PDM का एहतियात था तो उसमें भी सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया था कि जो आइन है और आइन ने जो तायन किया है इदारों के अपने अदूद में रहने के लिए जो मुख्तस किया गया अपने उसके डोमेन को तो वो उसी के तहत चले तो ये इस बार के जो बोरान है या जो गुर्बत है और यहाँ महरूमिया है महरूमिया है या लोगों के दरमियान जो नफरतें हैं उसको कम किया जा सकता है तो वो बदकिस्मती से हमेशा एहतियात जब एक मरहले पे पहुंच जाता है तो फिर
کچھ جو بڑی پارٹیاں ہیں یہ الزام جو ہے یہ کانفرنس کی بات ہے جو چھوٹی صوبے سے ان سے تعلق ہے، یہ الزام ان کو نہیں جاتی، یہ اکثر وہ جو بڑی قومی پارٹیاں ہم دیکھو سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ جا کے کمپرومائز کر جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے وہ راستے جدا کر دیتے ہیں اور پھر اتحاد جو ہے پھر وہ ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو اس بار یہ جو پہلی دفعہ جو اتحاد تھوڑا سا مختلف اس لیے سے ہے کہ جو نام سے ظاہر ہے جو انہوں نے یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے تشکیل دیا ہے، اس میں سب سے زیادہ فوکس اس بات کی گئی ہے کہ ہم یہ آئین کو مکمل بحالی تک جو ہے لیکن ایڈوکیٹ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ 6 جماعتیں اس گرینڈ الائنس میں شامل ہیں تو ان تمام جماعتوں کو الیکشن جو ہوئے تھے 8 فروری کو داندلی کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ آج بھی سردار صاحب نے کہا یہ جو حکومت بنی ہے فارم 47 کی حکومت ہے، الیکشن کمیشن کی حکومت ہے، تو لیکن ہم نے دیکھا کہ داندلی کے خلاف جب 8 فروری کے بعد 4 جماعتی اتحاد بنی اس میں جماعتیں سڑکوں پہ نکلے لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا، وہی امیدوار جو پام 47 کے تحت کامیاب ہوئے تھے وہی امیدوار جو ہیں وہ ممبر بن گئے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی کے بیٹھے ہوئے، تو اب نیا لائے عمل کیا ہوگا الیکشن میں داندلی کے خلاف؟ وہ اس وقت بھی جو اگر آپ دیکھیں کہ وہ 4 جماعتی جو بنا اس میں بھی ہماری پارٹی کا ہماری جماعت کا یہ موقف تھا، اور سردار صاحب نے ممبر صاحب ہماری پارٹی کی جو سربراہ ہے انہوں نے پارٹی سربراہان کا جو اجلاس ہوا تھا محمد خان صدیق صاحب کے گھر پہ، ڈاکٹر مالک صاحب بھی تھے، ایچ ڈی پی کے سربراہ خالق ہزارہ بھی تھے، ان میں ہماری پارٹی نے سب سے پہلے یہ موقف رکھا کہ آیا ہماری جو 4 جماعتی کا جو تحریک ہوگا یہ صرف 1-2 سیٹوں تک محدود ہوگا یا اس کے لیے ایک بنیادی نکات ہم رکھیں گے کہ جب تک ہمیں مکمل طور پر یہاں کا آئین جو ہے وہ بحال نہیں تو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن بدقسمتی سے ہماری کچھ سیاسی جماعتیں جو ہے جو زیادہ ان کو شکایتیں تھی تحفظ جس کے ساتھ آج الائنس میں جا کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ گئی ہے ان کے خلاف ان کے تحفظات بنتے تھے، لیکن وہ پتہ نہیں اس کو کس مراحل کے ساتھ انہوں نے جا کے ایک سینٹ کی سیٹ لینے کے بنیاد پر انہوں نے وہ ساری چیزیں نظر انداز کر دی۔ تو آج یہ اسی لیے تو یہ جو نئی پارٹی کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ اس ایسی جماعتوں کے سے اس کا ٹرسٹ جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عوام کے ساتھ جو موقع پہ بات کرتے ہیں عوام میں چلے جاتے ہیں تو مختصر عرصے میں وہ بیک کر جاتے ہیں اس اپنے موقف سے ہٹ کر کے، تو ہماری جماعت جو ہے ہماری پارٹی جو ہے سوچی ہمارا اسٹینڈ تھا آج بھی اسٹینڈ ہے کہ یہ جو ڈرامہ رچا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے نام پہ ہم مکمل طور اس کو مسترد کرتے ہیں، یہ پہلے سے اسکرپٹ کے تحت کیا گیا، اور جو سیٹیں جس طرح پاکستان کے لیول پہ اپنی جگہ پہ خصوصاً بلوچستان میں جس طرح ہمارے سیٹیں جو ہے وہ فروغ کی گئی، تو یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ کو اس طرح مثال نہیں ملے گی۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ جب تک عوام کی رائے کا احترام نہ ہو، اس کی ووٹ کی کوئی معنی نہ ہو، اس کے جو بھی رائے جس پارٹی کو دے جس رہنما کو دے اس کے مقابلے میں 200 ووٹ دینے والے اور 150 ووٹ دینے والے اس کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے وہ تمام اس کی موجودگی میں، تو وہ اب اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں کل بھی جو اجلاس تھا اس سے پہلے 2 تاریخ کو اسلام آباد میں جو میٹنگ ہوئی تھی، جن نکات کے اوپر ہم نے اتفاق کیا یہ جو سیاسی جماعتیں اب نئی الائنس کا حصہ بنی ہے، تو سب سے زیادہ فوکس اسی بات سے کیا کہ جب تک اس ملک میں ان تمام اداروں کو جن کا آئین نے ایک مقام مختص کیا ہے، ایک ڈومین اس کے لیے دیا ہو، اس کے اندر اس کو پابند نہیں کیا جاتا اس وقت تک یہ تحریک جاری رہے گی، اور ہماری کسی بھی ہم
اپنے اس کمٹمنٹ کے ساتھ غداری نہیں کریں گے اور کوشش دیکھیں کہ اس وقت جو ملک جس بحران کے سے دوچار ہے، جس معاشی صورتحال ہے، اس تمام صورتحال کے پیش نظر اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ اصل شکل میں بحال ہو۔ تو ایڈو صاحب، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئین کی بالادستی کے حوالے سے آج بھی بات ہوئی ہے، بنیادی طور پر الیکشن کمیشن پہ بہت زیادہ تحفظات ہیں ان جماعتوں کو جو گرینڈ الائنس میں شامل ہیں۔ بنیادی طور پر چونکہ آپ ایک سینئر قانون دان ہیں، تمام آئینی اور قانونی معاملات کو جانتے ہیں، جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ آپ بھی اچھی طرح واقف ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے۔ جو الیکشن ہوتے ہیں ملک میں ہر 5 سال بعد یا درمیان میں ہوتے ہیں، تو داندلی کے حوالے سے جو جماعتیں ہیں اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، چاہے حکومت میں اپوزیشن میں، تو اس کا جو ہے مستقل تدارک کیسے ممکن ہے کہ الیکشن بالکل فری اینڈ فیئر ہوں، کسی جماعت کو تحفظات نہ ہو الیکشن کے حوالے سے، پولنگ کے حوالے سے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ گرینڈ الائنس اس پہ عمل کرے گی یا اس پہ کام کرے گی آئندہ 5 سالوں کے لیے؟ یہ رات کو بھی جب بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے جو روس پارٹی تھی اور میزبان پارٹی کی، یہ تمام سیاسی جماعتوں کو پھر قائدین جو سب کے دعوت پہ یہاں تشریف فرماتے اور یہی ڈسکشن رہی، اور اس کے بعد ہمارے اجلاس ختم ہونے کے بعد کوئی 10 بجے جتنا بھی میڈیا کے دوست وہاں پہ موجود تھے، بلوچستان کے تعلق رکھنے والے یا پاکستان کے لیول کے، وہ تمام جرنلسٹوں نے سب سے زیادہ جو سوالات کیے ایک پی ٹی آئی کے جو عمرائی صاحب ہے اس نے کہ وہ بھی اپنے کو ایک قومی پارٹی ہے جو سارے پاکستان میں اس کے ووٹرز ہے، اور اس وقت قومی اسمبلی میں ایک مضبوط پوزیشن میں، بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ الیکشن جیت چکے تھے، یہ زبردستی ان سے چھینا گیا۔ تو اس کے قیادت جو ہے وہ ابھی جیلوں میں پڑے گا ابھی بھی، اور ان کے انتخابی نشان اس سے چھینا گیا۔ اس کے باوجود اس نے بڑی مارجن سے جو سیٹیں انہوں نے جیت لی تھی۔ تو سوال ان سے یہی بن رہا تھا کہ آیا مستقبل میں پھر آج جو جس وعدے کے ساتھ آپ اعلانات کر رہے ہیں اور جو الائنس ہم تشکیل دی ہے، کل کو پھر مسلم نون کی طرح یا پیپلز پارٹی کی طرح پھر یہ موقع آنے سے یہ جو دوسری پارٹی کو چھوڑ کر کے ٹھیک ہے ایڈوکیٹ صاحب، دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ آج آپ لوگوں نے پشین میں جلسہ کیا، لیکن حکومت بلوچستان نے پشین میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ڈپٹی کمشنر پشین یا حکومت بلوچستان کی طرف سے این او سی نہیں ملا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پشین کے جو راستے کوئٹہ سے نکل کے پشین کی طرف جا رہے تھے، ناکے لگائے گئے، دفعہ 144 لگائی گئی، تو انہوں نے جواز کیا پیش کیا؟ کس بنیاد پر آپ لوگوں کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی لیکن آپ لوگوں نے جلسہ کیا اپوزیشن جماعتوں نے؟ تو بنیادی طور پر کیا کچھ سیکورٹی خدشات تھے یا کچھ اور وجوہات پیش کی حکومت بلوچستان نے؟ یہ تو ہمیشہ جو ہے دیکھیے، یہ الیکشن جب 8 فروری کے الیکشن ہو رہے تھے، اس دوران بھی انہوں نے کوئٹے میں 144 لگایا۔ انہوں نے الیکشن کے دن، الیکشن سے پہلے انہوں نے کوشش کی، ہائی کورٹ نے آرڈر بھی پاس کیا، ہائی کورٹ نے کہ آپ نیٹ کو بند نہیں کر سکتے الیکشن کے دن، لیکن انہوں نے بند کر دیا اس سے پہلے۔ تو جو بھی گورنمنٹ کو جو بھی غلط کام کرنا ہو، اس میں کسی نہ کسی وجہ کی سہارا لینا پڑتی، تو وہ امن کے ایشو کو اس کو کھڑکھڑا دے کے وہ جا کے 144 ایسا کوئی ایشو تھا نہیں۔ تو جب ایک احتجاجی تحریک کو سیاسی جماعتیں اس بات کو متفق ہوتی ہے کہ اکثریتی پارٹیاں کہ اس وقت ملک جو ہے وہ اسے خطرناک صورتحال سے دوچار ہے، اس کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ آپ تاریخ چلائے یا موجودہ جو حکمران ہے وہ اس کو اس بات کی مجبور کیا جائے کہ وہ آئین اور قانون کو مکمل حیثیت کے ساتھ بحال کرے۔ تو یہ ایسا کوئی جواز پیش نہیں کیا، وہ رات کو جا کے انہوں نے اب یہ چھوٹا پن کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے
جہاں پہ انہوں نے دعوت کیا تھا اس پارٹی نے پارٹی نے وہاں کے ریسٹورینٹ ادھر اس کو پابندی لگانا اور راستے بند کرنا، تو یہ عوام میں اس سے مزید رد عمل آج بھی بارش کے باوجود جو ہے ایک کامیاب کرتا ہوا اپوزیشن کے اندر لوگ جو درجوں کا ہے اتنی بارش اور پانی اس سارے پارک میں پانی کھڑا تھا، لیکن لوگ جو ہے پھر بھی آگے انہوں نے کچھ کھڑے رہے کچھ بیٹھے رہے. تو یہ اس پابندیوں سے آپ عوام کے اس کو راستے کو نہیں روک سکتے، بلکہ یہ مزید جو ہے مشکلات پیدا کرے گی گورنمنٹ کے لیے آئندہ آنے والی میں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مردر چاروکاں بلوچستان نیشنل پارٹیز مرکزی سینئر نائب صدر ایڈوکیٹ ساجد ترین صاحب کا پتران کرنا گان چکے یہ اجلاس موجود بودتا مروچی مگندے کے پشین جلسہ موجود بودتا. تو سردار اختر مینگل صاحب یہ جلسہ کتاب کتا محمود خان اچکزئی صاحب اے دگے سیاسی جماعت تانی سربراہ یا گرینڈ الائنس تا اواریں سیاسی جماعت کے استانی سروک اوار بودتا. بریک زوریں پتاش میں عظمتہ ساڑی بھی گیشنگ کا پتران کریں.